ये थे करता हूँ महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, मैं बिलखुसूस नौजवानों के जज्बात से इंतहाई एहतराम के साथ यह अपील करता हूँ कि आप जो मरहले से आप गुजर रहे हैं, यकीनन 30 अप्रैल के दिन आपको अपने एक उम्मीदवार को मुंतखब करना है। बराए करम डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, इसलिए कुछ अहम गुफ्तगू करना है। बराए करम मेहरबानी मैं इंतजा करता हूँ कि डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए, इसलिए कि कुछ अहम गुफ्तगू करना और मुस्तकबिल का लाहेअमल तरतीब देना है। क्या आप गौर कीजिए कि 30 अप्रैल के दिन आपको एक नुमाइंदे को मुंतखब करना है और वो नुमाइंदा कल आने वाले हालात में आलमी सतह पर होने वाले 150 करोड़ मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। कल इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों पर होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब नौ तश्कील शुदा तेलंगाना और इस तेलंगाना में आने वाले हालात में कानून साजी और ऐवान असेंबली में उन कानून साजियों के पेश नजर इस मिल्लत मजलूमा के हुकूक की हिफाजत और इस मुल्क में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। आप गौर कीजिए कि आज सारी दुनिया ये बावर कर रही है कि दुनिया में ताकत तक है, लेकिन आज से 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्के की सरजमीन पर अपने हबीब का मबूस फरमाया। फारस का आतिश कदा बुझ गया, खाने काबा के बुझ गिर पड़े और पैगाम आ गया कि दुनिया में अब हक ताकत है, ताकत तक नहीं हो सकती। और आप देख रहे हैं कि आज चाहे अमेरिका का टेबल हो, उसके अगर टेबल पे कोई बात है तो मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है। आज यूरोप के हाकिमों के टेबल पे कोई बात है तो मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है। आज इंग्लैंड के हाकिमों के टेबल पे कोई बात है तो मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी है, टेररिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, जिहादी है। आज सारे आलम के अंदर यह हालत है कि गुज़िश्ता 25 साल से बिलवास्ता या बिलावास्ता इन बातिल ताकतों ने 3 करोड़ मुसलमान को शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और फिर दुनिया ये कह रही है कि बातिल कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है, ये इस्लाम का मानने वाला मुसलमान, ये कुरान का मानने वाला मुसलमान दहशतगर्द है। तो आप खुद गौर कीजिए, तारीख की हक्कानियत है कि हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। और दौरे हाजा में यही हो रहा है कि मजलूम पे जालिम जुल्म करता है और जालिम मजलूम पे इल्जाम लगाता है कि मजलूम दहशतगर्द है, मजलूम टेररिस्ट है, मजलूम आतंकवादी है। आज गौर कीजिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर 10 लाख मासूम बच्चों को अपाहिज कर दिया गया, लेकिन वो अपाहिज होने वाला बच्चा दहशतगर्द है, लेकिन बम बरसाने वाला वो अमेरिका और नाटो फोर्सेस दहशतगर्द नहीं। आज दुनिया की तारीख ये देख रही है कि ताकत की बुनियाद पर हुकूमत जो कायम हुई थी वो पारा पारा हो गई, लेकिन अल्लाह के मानने वाले सजदा करने वाले बाकी है। अमेरिका आज पारा पारा हो गया, उसकी माशियत तबाह हो गई। आज जो आलमी सतह पर जो साजिश है उसकी अटूट कड़ी हिंदुस्तान में संघ परिवार है, और ये संघ परिवार यहूदियों के एजेंट इस मुल्क में आज इस मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। इस मुल्क में आज इंसाफ की बात की जाती है और फिर यह ऐलान किया जाता है कि समाजी इंसाफ के नाम पर इंसाफ
برباد کیا جائے گا. لیکن آپ غور کیجئے, اس ہندوستان میں فرقہ پرست اپنے چہرے بدل کے آتے رہے. کبھی ہندو مہاسبھا کے نام پہ آئے, تو کبھی ہندو منانی کے نام پہ آئے, تو کبھی آریہ سماج کے نام پہ آئے, کبھی جن سنگھ کے نام پہ آئے, کبھی وشو ہندو پریشد کے نام سے آئے, تو کبھی شیو سینا کے نام سے آئے, تو کبھی بجرنگ دل کے نام سے آئے. چہرے بدلتے رہے, لیکن دہشت گردی نہیں رکی. اس ملک میں 60,000 فسادات کیا. اس 60,000 فسادات میں بہتے ہوئے خون کا رخ اگر گنگا اور جمنا کی طرف کیا جاتا تو گنگا اور جمنا سرخ ہوتی اور یہ اعلان کرتی کہ ہندوستان میں کتنا ظلم مسلمانوں پہ اقلیتوں پہ ہوا. اور پھر آج اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمان دیش دروہی ہے, مسلمان اس ملک میں ISI کے ایجنٹ ہے, پاکستان کا ایجنٹ ہے. ارے جس کے اسلاف نے 18,000 علماء کی شکل میں جامع شہادت دیا اور اس ملک کو آزاد کیا, اس ملک کی آبرو کو بچایا, اس ملک کو تمیز دیا, اس ملک کو تمدن دیا, اس ملک کو چار مینار دیا, جلال قلعہ دیا, ہر وہ چیز دیا, اور پھر مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان آتنکوادی ہے. ایک نیا اتنے مسئلہ کہ آج مساجد شہید کیے جاتے, قانون باقی ہے, انصاف باقی ہے. مساجد کو شہید کرنے والا ٹیررسٹ نہیں, آتنکوادی نہیں, بلکہ کوئی معصوم بچہ اگر دو پتھر بیچتا ہے تو وہ کمیونل روڈی بن جاتا. آج ترشول بانٹنے والا تو کوڑیا اس ملک میں دہشت گرد نہیں, اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا, اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن آج ایک معصوم بچہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ٹاڈا و کوٹا کی سزا دے کر جیلوں کو بھیج دیا جاتا. آج آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں کتنا نت نئے مسائل پیدا کیے گئے. آج گجرات میں 25,000 مظلوم مسلمانوں کو شہید کرنے والا نریندر مودی اس ملک کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اس ملک میں جو آتنکواد ہوا, بلقیس بانو کے پیٹ سے بچے کو نکال کر ترشول پہ اٹھانے والے ٹیررسٹ نہیں, یہاں کا قانون ہے. آج اس ملک میں بم بلاسٹ پہ بم بلاسٹ ہوتا رہا, سمجھوتا ایکسپریس بم بلاسٹ, دلی بم بلاسٹ, مالیگاؤں بم بلاسٹ, ناندیڑ بم بلاسٹ, پونا بم بلاسٹ, حیدرآباد مکہ مسجد کا بم بلاسٹ, اور تمام بم بلاسٹوں میں کسی کو گرفتار کیا گیا تو مظلوم مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا. ارے کیسی انٹیلیجنس ہے, کیسی حکومت ہے, کیسا انصاف, کیسا قانون ہے اس ملک میں. جب گرفتار کیا گیا تو مظلوم مسلمانوں کے ناخن اکھاڑ دیے گئے, پیٹھ توڑ دی گئی, اور پھر ان سے جبراً یہ بیان لیا گیا کہ وہ بم بلاسٹ میں ملوث ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کا کرشمہ کیسا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا, کردار کا, اخلاق کا جہاد کیا, تو آسام انند سوامی باہر آیا اور آسام انند سوامی کو سے تحقیق ہوئی. آسام انند سوامی بموں کا مجرم رہا, اور آج آسام انند سوامی, پروہت, پرگیا سنگھ ٹھاکر, تمام بم بلاسٹوں کے ذمہ دار. جب آسام انند سوامی نے کیرلا کی ایک کاروان میگزین میں انکشاف کیا, اعلان کیا کہ ان تمام بم بلاسٹوں کے پیچھے اگر کوئی ہے تو RSS کا سربراہ ہے, RSS کا لیڈر اندریش کمار ہے. اور آج اس ملک میں قانون اولو نافذ نہیں ہوتا, ان دہشت گردوں کا گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن ہندوستان میں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا تو بوڑھے باپ کو لاکھوں میں بند کیا جاتا. یہ ہندوستان کا انصاف ہے. انصاف کے خلاف, اس نا انصاف کے خلاف اگر لڑنا ہے, جدوجہد کرنا ہے, میدان میں آواز اٹھانا ہے, تو آپ کو بھی 30 اپریل کے دن فیصلہ کرنا ہوگا کہ کل کیسا نمائندہ ایوان اسمبلی کو جائے گا اور کون ان ظالموں سے پنجہ لڑائے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا. اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا. 8 سال میں کتنی انصافی ہوئی, کتنی نا انصافی ہوئی. آج قابل ترین نوجوان بچے ہیں, آج انٹرنیٹ کا دور ہے, کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بولا اور سنا. آج تحقیق کا دور ہے, ہر کوئی تحقیق کر رہا ہے کہ سماجی انصاف یہ دیں گے. ارے ایک سماجی انصاف 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ میرے آقا نے دیا تھا. حضرت بلال کو خانہ کعبہ پہ کھڑا کر کر گوروں کا سیدہ بنا دیا, دنیا کو یہ سماجی انصاف دیا, یہ سوشل جسٹس دیا, یہ پیغام دیا. صبح قیامت تک ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر کے یہ بتایا کہ انصاف کا چہرہ یہ ہے, انصاف کے چہرے کو تابیدہ صبح قیامت تک بنا دیا. ان کا انصاف کہ سماجی انصاف کے نام پہ جب قانون میں ترمیم ہوئی 15A اور 16A کے در
اور یہ اعلان کیا گیا تھا جماعت میں تحفظات دیے جائیں گے، تعلیمی ادارات میں تحفظات دیے جائیں گے، لیکن جن کو ملا، یادو کو ملا، دلت کو ملا، جاٹ کو ملا، سنگھ کو ملا، ہر کسی کو ملا۔ اس ملک میں انصاف اور سماجی انصاف اگر کسی کو نہیں ملا تو مسلمان کو نہیں ملا، جس کے 18,000 علماء نے جان میں شہادت کیا۔ یہ اس کا سماجی انصاف ہے، یہ سماجی انصاف کی لڑائی کل ایوان اسمبلی میں لڑنا ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں ایک تحقیق کی گئی، یہ جلسہ ایک بامقصد جلسہ ہے، اس جلسے میں موجود ایک ایک فرد، ایک ایک شخص کا میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں، اس لیے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد آج کوئی تعمیری گفتگو نہ ہو تو یہ جلسہ نہ مکمل ہوگا، اس جلسے کا مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ تو آپ تمام حضرات اس بات کو توجہ سے سنیں کہ آج جو ہم موجود ہیں اس مجلس میں مشاورت کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ آج سچار کمیشن کی رپورٹ، جسٹس راجندر سنگھ سچار کمیشن نے سارے ہندوستان میں جب تحقیق کیا، اس کی رپورٹ آئی تو اور یہ بیان کیا گیا کہ اس ملک میں 60 سال میں مسلمان آج دلت، ہریجن، گریجن کے نچلی سطح پہ آ چکے۔ یہ ہندوستان کا انصاف ہے، اس سماجی انصاف ہندوستان میں مسلمانوں کو دیا۔ آپ غور کیجئے، آج پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام بنا، 15 نکاتی پروگرام بنا ہندوستان میں، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 15 نکاتی پروگرام کے تحت تمام اسکیمات میں 15% کی حصہ داری مسلمانوں کو دی جائے گی۔ سرو شکشا ابھیان کے نام پر 3075 کروڑ روپے کا اعلان ہوا، لیکن 3075 کروڑ میں 525 کروڑ روپے مسلمانوں کی حصہ داری تھی۔ 525 کروڑ روپے سرو شکشا ابھیان جو تعلیم کے نام پر ان غریب بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حکومت اعلان کری، 525 کروڑ کے ہم حصے دار تھے۔ 525 کروڑ روپے میں 70 کروڑ روپے ہم کو نہیں ملے، ہماری نمائندگی باقی، ہمارا MLA باقی، ہمارا MP باقی، یہ نمائندگی مسلمانوں۔ آج غور کیجئے، کیا تعمیری گفتگو کرنا جرم ہے؟ کیا ملت کے ان مظلومین کی آواز اٹھانا جرم ہے؟ آج نچلی گفتگو کرنا، شخصی حملے کرنا اور مظلوم مسلمانوں کے اس تکالیف سے ان کو ہٹا کر نکلے گفتگو کو پیدا کر کر گمراہ کرنا، کیا یہی اسی کا نام انصاف ہے، اسی کا نام اتحاد ہے اور جماعت ہے؟ آج ہونے والے ناانصافیوں کے خلاف آپ کو بھی سوچنا ہے کہ 30 اپریل کے دن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب طویل گفتگو آپ کے سامنے تھی، اب آپ خود سوچئے اور غور کیجئے، کیا کل ایوان اسمبلی میں آپ کا نمائندہ آپ کے مسائل، آپ کے حقوق اور آپ کی ساجداری کے لیے ایوان اسمبلی میں لڑے گا، یا 20 سال میں جس شخص نے 20 سال MLA کی حیثیت سے 20 منٹ ایوان اسمبلی میں کوئی آواز نہیں اٹھائی یا خود پورا حلقے کی اور مظلوم مسلمانوں کی، کیا وہ مستقبل میں اس حلقے کا امیدوار اور نمائندہ ہو سکتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کیجئے۔ یہ کوئی الزام ہے، یہ حقیقت ہے۔ ٹکٹ دینے والے اور ٹکٹ لینے والے دونوں آؤ، آ کے اسمبلی کا ریکارڈ لاؤ، اور اسمبلی تو آج لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اسمبلی میں کون کتنا بات کرتا، کون کتنا اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے جدوجہد کرتا۔ 20 سال میں 20 منٹ بات نہیں کیے اور پھر دعوے داری ہے کہ مجھ کو ووٹ دو، میں MLA بنوں گا۔ میں شخصی حملے یا کسی شخصیت پہ گفتگو یا ان کے کردار پہ، ان کی ذاتیت پہ، ان کے خاندان پہ یا ان کے کاروبار پہ نہیں، بلکہ ان مظلوموں کی آواز جس نے نہیں اٹھایا وہ مظلوموں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ غور کیجئے کہ حلقہ یاقوت پورہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آج ہر اخبار یاقوت پورے کے انتخابات کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ آج الیکشن شہر میں کہیں نہیں ہے، کہیں الیکشن نظر نہیں آ رہا۔ ارے الیکشن نظر آ رہا تو حلقہ یاقوت پورے میں نظر آ رہا۔ اس مظلوم بستیوں سے، اس سلم علاقوں سے انقلاب جب بھی دنیا میں آئے،
تو آپ خود تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انقلاب کسی محلات سے نہیں آتے، بنجارہ ہل کے بغلوں سے انقلاب نہیں آتا، گنگا نگر کے جھوپڑیوں سے، تالاب کٹے کے ٹین کے شڈوں سے انقلاب ہوتا ہے۔ آج انقلاب ہے یہ، اور اب اس انقلاب کو دبانے کی نکلے سازش کی جا رہی ہے، وفایاں پھیلائے جا رہے ہیں۔ مجھ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے، رب کعبہ کس لیے کہ حلقہ یاقوت پورے کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ مفادیات اور اسمبلی جاؤں گا۔ میں نے سوالات کیا، کیا 20 سال ایک MLA رہنے کے بعد، نمائندہ رہنے کے بعد کسی شخص کی اکاؤنٹیبلٹی، کسی شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دے کے وہ کیا کیا اور مستقبل میں کیا کرنے والا ہے؟ ارے میں نے 20 سال میں کیا ہوا وہ بھی بیان کروں گا، اور آنے والے 5 سال میں میں کیا کرنے والا ہوں وہ بھی بیان کروں گا۔ 20 سال کے کارنامے ابھی کہا میں نے، سروا شکشا ابھیان میں 3075 کروڑ روپے، 15% ہماری حصہ داری، 525 کروڑ روپے ہم کو ملنا تھا، نہیں ملے، نمائندے باقی، MLA باقی۔ کل ایک ایک روپیہ جو ہمارے حصے کا ہے، ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے، ایک ایک روپیہ گورنمنٹ کا لانا، اصول کرنا اور مظلوموں کی خدمت کرنا، یہ نمائندگی رہے گی۔ آج اندرما، آج راجیو گرہ کلپا، اندرما اسکیم، فلانا اسکیم، فلانا اسکیم، راجیو گرہ کلپا کے تحت کتنے حلقے یاقوت پورے کے غریب مظلوم مسلمانوں کو گھر ملا؟ کسی کو نہیں ملا۔ آج سارے ہندوستان کا ڈاٹا لے کے آؤ اور پھر بات کرو کہ کانگریس کی طرح بات مت کرو۔ آج الیکشن دولت کی بنیاد پر جیتنے کی سازش کی جا رہی ہے، آج مشین بھی بانٹے جا رہے ہیں، آج کرکٹ کے کٹا بھی بانٹے جا رہے ہیں، آج پیسے لالچ دے کر آفیساں کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پھر ان نادانوں سے کہوں گا کہ انقلابات کی تاریخ اور کیفیت سے واقف نہیں۔ ارے محلہ بک جاتے لیکن انقلاب نہیں رکتا۔ حسنی مبارک کی کیا حالت ہوئی معلوم ہے؟ ایجپٹ میں جب اخوان المسلمین اٹھی، ایجپٹ سے حسنی مبارک کو بھاگنا پڑا۔ جب کسی قوم کا مظلوم نوجوان جاگتا ہے تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا۔ ہندوستان کو بابری مسجد کے بعد ہم کیسا ہلا کے رکھے معلوم نہ؟ چل مٹھی بھر نکلے ہندوستان میں جب مٹھی بھر نکلے تو ہندوستان کی پولیس و حکومت ہل گئی۔ یہ مظلوم کی طاقت ہے، مظلوم کی طاقت کا کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وقت جس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، اے مجھ کو مٹانے والے میری آنکھ سے شعلہ بھڑکے گا، تیرا شیعہ باقی رہے گا۔ حلقہ یاقوت پورے میں آج تعلیمی میدان میں آپ جائزہ لیجئے، اور معزز مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں۔ یقیناً آج جماعت اور اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور میں اعلان بارہا ہر جلسے میں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جانتا یہ جلسہ نہ جماعت کے خلاف ہے، مجلس کے خلاف ہے، نہ ملی اتحاد، بلکہ یہ جلسہ کل کامیابی کے بعد جماعت کو ایک مقصد سے وابستہ کرے گا۔ یہ مسلمانوں کی طاقت ایک نیا اتحاد کو روک دے گی، وہ اتحاد جو ملت کے مظلوم مسلمانوں کے مفادات کو حاصل کرے گا، وہ جماعت جو ملت کے مظلوموں سے وابستہ ہوگی، اسی کا نام تو انقلاب ہے، اسی کا نام تو تبدیلی ہے۔ تبدیلی کا نام ہی تو انقلاب ہے نا۔ آج حلقہ یاقوت پورے میں تعلیمی میدان میں جواب دو، کتنے اسکول بک گئے، کون بیچے؟ بول رہے برائے کرم ڈسپلن رکھیے پلیز، کون بیچے بھائی؟ میں ایک تعمیری گفتگو کر رہا ہوں، پلیز تھوڑا برداشت کرو یار، مکمل ہو جائے گی، صبر کیجیے، میں مکمل کر دیتا ہوں، ذرا صبر کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ بچے کا چھوڑوں، بڑوں سے مقابلہ کرتے بچوں سے کیا کرتے؟ اب بول رہے بھائی کل آ کے اکبر الدین کی بڑی بڑی تقریر کر کے، ٹھیک ہے، جو ان کی تائید میں تقریر کر رہے ہیں ان سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ
صفائی دو یاقوت پورے میں آ کے کہ یاقوت پورے میں کتنے اسکول بکے. جو تائید میں تقریر کر رہے آنے والے بھی جواب دینا. جو تائید میں آ کے تقریر کر رہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی کہ یاقوت پورے کے رہنے والے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے. اب آپ اگر کوئی شک ہے تو گھر کے پیچھے آپ کے سینٹ میری اسکول تھا, سینٹ زیویئر اسکول تھا, سروے نمبر 56 26,000 گز زمین گورنمنٹ لینڈ جی او ایم رکھا ہوا ہے اس کا, اور اس زمین کو کس نے پلاٹنگ کر کے بیچا؟ میں جب الیکشن نہیں تھا میرے بھائی, میں اس وقت پہ نمائندگی کیا, پولیس اسٹیشن پہ دھرنا دیا, کلکٹر آفس پہ دھرنا دیا, ٹائمز آف انڈیا میں آیا. ٹائمز آف انڈیا میں آدھے پیج کی نیوز آئی کہ گورنمنٹ لینڈ کو پلاٹنگ کر کے ممتاز خان بیچ رہے. میں نے بیان دیا, کوشش کیا, اس کے باوجود میں چیف منسٹر کرنے گیا, اور جب چندرا بابو نائیڈو پرانے شہر کو آ کے بولے تھے کہ اولڈ سٹی کو گولڈ سٹی بنا دو, میں اس کے منہ پہ پوچھا, ارے 15 دن پہلے تم الیکشن میں آ کے بولے اولڈ سٹی گولڈ سٹی, ارے نمونہ پیش کرو یہ 25,000 گز زمین کو, 25,000 گز زمین کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو الاٹ کرو اور یہاں پہ پرائمری سے ڈگری کالج قائم کرو. لیکن ایم ایل اے کی حیثیت سے یہ تلگو دیشم سے اس وقت پہ ان کے تعلقات سے ساز باز کر کے پلاٹنگ کر کے کالونیاں بنا کے 50 کروڑ روپے اس شخص نے کمائے. اگر میں غلط ہوں تو آپ کے گھر کے پیچھے جا کے تحقیق کیجیے. آج سارا کلیکٹر کا ریکارڈ, ریونیو ریکارڈ, ایم آر او آفس کا ریکارڈ آج انٹرنیٹ پہ ہے. سروے نمبر 56 ٹائپ کرو. ارے جس زمین پر ممتاز کالونی تم نے بنایا آج بھی سرکاری دستاویزات میں وہ گورنمنٹ لینڈ ہے. کیا اس گورنمنٹ لینڈ پر اس علاقے میں رہنے والے اس حلقے کے لوگوں کا ایک اسکول قائم کرنا اور ان کو تعلیمی یافتہ بنانا, ان مظلوم بچوں کو تعلیم دینا, کیا یہ نمائندے کی ذمہ داری تھی یا پلاٹنگ کر کے بیچنا ان کا انٹرسٹ تھا؟ یہ فیصلہ کرو. جو تقریر کرے انہوں بھی آ کے جواب دینا. میں ان کی ذاتیت پہ یا ان کے خاندان پہ یا ان کی زندگی پہ, ان کی فطرت پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتا. میں مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتا. ارے میرا مقصد سے مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ یہ فطرت کی سنت کی ادائیگی ہے. جو آ کے تائید کر رہے انہوں آ کے یہاں بولنا کہ یہ زمین تھی 25,000 گز زمین, اس کو پلاٹنگ نہیں کرے ممتاز خان بول کے, جو کل آ کے تالاب کٹے میں تقریر کرے انہوں آ کے بولو نا بھائی. ارے جھگڑا کس بات کا ہے؟ اتحاد اتحاد اتحاد. میں روز اعلان کر رہا ہوں, کون سی مسجد میں آتے, مکہ مسجد میں آؤ, کس مسجد میں آتے, ممبر پہ ممبر رسول پہ کھڑے رہ کے میں گلے ملنے کے لیے تیار ہوں. ارے بھاگ رہے کہیں کو میرے سے, میں دعوت دے رہا ہوں اتحاد کی. ارے الیکشن بہت دور ہے, کل آ جاؤ مکہ مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے گلے لگنے کے لیے تیار ہو, لیکن حقدار کا حق دو, مظلوم مسلمانوں کا حق دو. کب تک ہزاروں کروڑ کا, کب تک ہاتھ پہ 1 کروڑ روپے کی گھڑی مرسیڈیز گاڑی بجرائیل کے بنگلے؟ ارے مظلوم مسلمانوں کے گھر پہ جا کے دیکھو, آج اس بستی میں پھرا جاؤ تالاب کٹے میں, اگر دکھ رہا نہیں تو میرے ساتھ چلو, لے چل کر امان نگر, تالاب کٹا, گنگا نگر, مرتضی نگر, نالا بابا نگر, وٹا پلی, کالا پتھر, ایک ایک مسلمان اس مظلوم بہن کے سامنے کھڑا ہوگا جس کے آنکھ سے آنسو بھرے, آج کھانے کے لیے ترس رہی, اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے ترس رہی, صاف پانی کے لیے ترس رہی, مکان دار سے پریشان ہے, کرایہ نہیں دے سکتی. نہیں دکھ رہا تو چلو میں دکھاتا ہوں. اتحاد ٹھیک ہے, آؤ مکہ مسجد کب آتے, میں آخری سانس تک مجرم رہوں گا. میں خدا کے حق کی آواز کو اٹھاؤں گا. اب کل تقریر میں بڑی بڑی باتیں جی صبر کیجئے. کتنے اسکول بھی کے آج ایک بولا لین بازار پولیس اسٹیشن کے بازو کے دارالیتم اسکول تک آپ نے خالی کرا کے بچے. عالیجہ کوٹلہ
सिटी गर्ल्स हाई स्कूल 80 साल पुराना उर्दू मदरसा गवर्नमेंट स्कूल था, सारा लीडर स्कूल था। पाम्पलेट में लिख रहे, इनका पाम्पलेट आप भी पढ़े होंगे, पाम्पलेट में लिख रहे कि मैं तारुफ मोहताज नहीं हूं, किसी की तारुफ का मोहताज नहीं हूं, दियानतदारी ईमानदारी से काम करा, 21वीं सदी का बेहतरीन मुसलमानों का लीडर किया। मेरे मरहूम वालिद ने नुमाइंदगी की और खूनी कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलर्ट कराया कि यहाँ स्टेडियम तामीर हो ताकि पुराने शहर के बच्चे स्टेडियम का इस्तेमाल करें। उसको प्लाटिंग करके बेचे न बेचे, आप फहरिस्त बनाइए। अगर कोई मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मोहिबान है, कारकुन है, मैं उनसे भी अपील और दरख्वास्त करता हूं कि किसी जालिम का साथ मत दो, इसलिए कि कोई जालिम जब मुसल्लत हो जाता है तो कौमें तबाह हो जाती है, कौमों के मुस्तक़बिल तबाह किए जाते हैं। आज अगर ये जालिम कामयाब हो जाएगा तो आने वाले 5 साल में मजलूम जिंदगी तंग हो जाएगी, मजलूम की अर्ज़ हयात तंग हो जाएगी। आज फिर इतने बातें की जाती। बहरहाल बेपना मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैचर हो तो उसे भूल रहे के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस मसाइल पे गुफ्तगू। आज तालीमी मैदान में जब ये हालात है, जब मैंने गली 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 घर घर फिरा और उसके बाद भी मेरा इरादा पक्का हो गया कि अब तो मुकाबला करना जरूरी है। सबको दावत दिया, कोई तो लड़ो या खुद पूरे से इलेक्शन, कोई तो आओ, सबको दावत दिया, कोई नहीं आए तो मैदान में अल्लाह का नाम लेके उतर गया ना। कोई नहीं आए तो आया मैदान में, ठीक है अभी मुकाबला फैल के सिंगा माइक पकड़ तो बोल के उतरा। कि आज व्हाइट राशन कार्ड लाइसेंस है गवर्नमेंट का कि ये गरीब लोग हैं, लेकिन आज कल के अखबार सियासत ने छापा मेरी बात को कि जो लोग किराए के मकान में हैं उनसे जाके पूछो कि क्या तकलीफ है। मैं घर घर फिर रहा हूं तो ज़ईफ लोग निकल के बोल रहे हैं कि हम तो मुसलमान के नाम पे वोट दिए, हमारी उम्र निकल गई, मुसलमान लीडर तरक्की कर लिए, अरे हम तो आज भी परेशान है ना, फिर क्यों वोट मांग रहे हमसे। ये हालात मुसलमानों के हो गए मेरे भाई, ये हालात है। और फिर नारा दिया जा रहा है कि जमात के नाम पर किसी जालिम को मजलूम पे मुसल्लत करना, इसी का नाम जमात है क्या? की सोबतों को बर्दाश्त किया क्या? इसी शख्स को नुमाइंदा बनाने के लिए 3 लाख मुसलमान पुलिस एक्शन में शहीद इसलिए हुए थे क्या ऐसा जालिम एमएलए बने और मजलूम मुसलमानों की अर्ज़ हयात को तंग करे? क्या इसीलिए रिक्शा चला कर रिक्शा चलाने वाले मुसलमान ने जमात को ताकतवर बनाया? क्या इसीलिए पुलिस का जुल्म बर्दाश्त करके मुसलमानों ने बीजेपी का मुकाबला किया? इसीलिए क्या माँ बहनों ने पोलिंग बूथों पर कतार लगाकर वोट डालकर मजलिस को ताकतवर इसलिए बनाया था कि कल आने वाले हालात में ऐसा जालिम को टिकट दिया जाए जो मजलूम की अर्ज़ हयात को तंग कर दे। क्या इसी का नाम जमात है? आज बड़ी बड़ी बातें तो होती है, अरे मेरे पास तो कोई टीवी चैनल है ना अखबार है। अरे टीवी चैनल से बोलो, जो टीवी चैनल आपका है उस टीवी चैनल पे अगर मुबाहिसा हैंड टू हैंड चाहते तो बैठ के बात करता हूं। कब दावत देते, किसी जलसे में दावत दो, रोज रोज जलसे क्यों? टीवी चैनल आपका, जब बुलाओ आता हूं, सामने बैठ के बात करेंगे, सब लाइव टेलीकास्ट। मेरा चैलेंज है, कल सालम चौक पे जलसा है तालाब कट्टे में, भाई बोलूंगा कल, सारे बातों का जवाब तो कल तालाब कट्टा सालम चौक पे दूंगा। आज का सब्जेक्ट मुमताज था, कल वहां पे छोटे बाबा, मैं भी याकूबपुरे का शेर बच्चा हूं, मैं कोई
कुएं में पल के नहीं आया, उस कुएं में पलो। 25 साल 83 में 10th क्लास में था, मरहूम मेरे वालिद के साथ नरेंद्र की फायरिंग में था। जब बीजेपी का जोर था, नरेंद्र, यल्लप्पा, पंडित सब थे। ऐसी ट्रेनिंग मिली 10th क्लास में। इलेक्शन के दिन गाड़ी में था, जब फायरिंग हुई तो फायरिंग में साथ था गाजी मिल्लत के। अरे जब उधर वालों से न डरा तो इनसे डरता हूं।